इतनी आसानी और बेशर्मी से तो जाली नोट नहीं चलता जितनी ढटाई बेहयाई से ये जाली जमहूरियत के ढोल पीटे जा रहे हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत है। गज़ब खुदा का सब कुछ सरेआम और सामने है, पार्लियामेंट से लेकर अदलिया तक। बाप के बाद बेटी, उसके बाद बेटा, पूरा पूरा ख़ानदान जूतों समेत अवाम के सर पर सवार, और अगली नस्लें भी तैयार। अभी से तैयार हो रही हैं नस्लें, पहले दादा, फिर बाप, फिर उसका बेटा, फिर उसकी बेटी, अब अगली नस्लें भी तैयार हो रही हैं। अवामी और मकामी हुकूमतों से अनाद दुश्मनी अगर वो आ जाएं तो उनके हाथ पांव कुतर के उन्हें माजूर बना देते हैं। यानी काउंसलर सिस्टम, पूरी दुनिया इस सिस्टम पे तरक्की करती है, मेयर होता है, तो अगर वो आ जाएं, मुशर्रफ के दौर में आई थी, तो उनसे दुश्मनी बना लेते हैं। हारी का नुमाइंदा ज़िम्मेदार, मुजारे का नुमाइंदा जागीरदार, मजदूर का नुमाइंदा सनतकार, सरमायादार, भूख की नुमाइंदा बदहज़मी, नंगे पाँव छालों की नुमाइंदगी रेंज रोवर प्राडो, खत्ते गुर्बत की नुमाइंदगी खत्ते अमारत, कच्ची आबादियों का नुमाइंदा मेफेयर और एवनफील्ड महल, बद अकले, बद शक्ले, बद रूहे इस दिन दिहाड़े नंगे झूठ और फ्रॉड को न सिर्फ जमहूरियत साबित करने पर बज़िद हैं, बल्कि इसके इस्तेकाम के लिए भी दुआ गो हैं कि ये जमहूरियत इस्तेकाम पकड़े। फॉर्म 47 वाली, 8 फरवरी वाली। और अक्लमंद पूछते हैं, मार्शल लॉ के ख्वाहिशमंद बताएं, फौजी आमरीतों ने मुल्क को क्या दिया? जवाबन मैं पूछता हूं कि तुम्हारी जाली जमहूरियतों ने मुल्क को क्या दिया? 77 साल भाई लोग, नून लीग, पीपल्स पार्टी, अगर आमरीतों ने कुछ नहीं दिया तो इन दो खानदानों की जमहूरियतों ने क्या दिया? मार्शल लॉ भी इन जाली जमहूरियतों का ही तोहफा है। अगर ये डिलीवर कर जाते और लोगों के मसाइल हल करते, लूट मार न मचाते, तो मार्शल लॉ लगते ही ना। जमहूरियत अगर वाकई जमहूरियत होती, इतनी बांझ, बंजर, बेफैज, अवाम दुश्मन, आदमखोर, अकरबा परवर, खाइन, मौरूसियत मारी, खुद गर्ज न होती, दर्द ज़ेह की अदाकारी करने के साथ साथ कुछ डिलीवर भी करती। दर्द ज़ेह की अदाकारी तो करती है कि मुझे जो है ना वो दर्द ज़ेह है, लेकिन बच्चा बच्चा नहीं देती, डिलीवर नहीं करती। जी, कुछ दर्द ज़ेह की अदाकारी करने के साथ साथ कुछ डिलीवर भी करती, तो किस में जुर्रत थी कि मार्शल लॉ लगाता? अगर जमहूरियत जहाँ पे होती तो किसी की जुर्रत थी कि वो मार्शल लॉ लगाता? अगर जो है ना वो जूते साफ न किए जाते। जमहूरियत है ही नहीं, चंद खानदानों का एक जुगाड़ है जिसने जमहूरियत का नकाब ओढ़ रखा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के दिन का दूसरा वीलॉग, कुछ तफसीलात, कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और एक हल्का फुल्का वीलॉग। लेकिन इससे पहले कि आगे बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने पहली दफ़ा थंबनेल को क्लिक किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पहले वीडियो सुन लें, अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर जिनको अच्छा नहीं लगता तो वो बिल्कुल जो है ना वो अनसब्सक्राइब कर दें, उनसे
जो है ना कोई गिला नहीं है, वो बहुत प्यारे हैं, बहुत मोहतरम हैं। और वीडियो को एक तो लाइक किया करें, दूसरा ऑल का ऑप्शन प्रेस किया करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। हमारी बहस क्या हो रही है, अभी आपके सामने क्या बताया कि अगर जमहूरियत डिलीवर करे, यानी कभी आपने सोचा कि बरतानिया भी एक एटमी ताकत है, बरतानिया की भी एक फ़ौज है, बरतानिया का भी एक आर्मी चीफ है, वहाँ मार्शल लॉ नहीं लगता क्योंकि जमहूरियत डिलीवर कर रही है। 1 अरब पाउंड वो मुख्तस किया गया है कि पहले छुट्टियों में बच्चों को खाना नहीं दिया जाता था, अब छुट्टियों में भी बच्चों को खाना दिया जाएगा। बरतानिया में हैं काफिर वो। 1 अरब पाउंड, 1 पाउंड कितने को होता है पता है? फ्रांस की आर्मी है, ज़बरदस्त आर्मी है, दूसरी जंग अजीम लड़ी, एटमी ताकत है फ्रांस, एलानिया आर्मी चीफ है, बंदूकें हैं, गन्स हैं, राफेल हैं वहाँ, क्योंकि जमहूरियत डिलीवर कर रही है। फौज आकर दे कि फौज की लोग टांगें तोड़ दें, जिस तरह तुर्की में आपने देखा, यानी फौज को गुस्सा आया था तो ये बर्दगान तुर्की में भी नहीं थे और लोगों ने क्या हाल किया। तो जमहूरियत डिलीवर करे तो मार्शल लॉ आजकल आप फिर देख लें क्या हाल हो रहा है। 300 अरब चीनी, 200 अरब पेट्रोलियम, उसके बाद जो है ना वो गंदम, ये सारे स्कैंडल जो है ना बार बार आपके सामने आ रहे हैं। तो मार्शल लॉ को कौन जो है ना वो दावत देता है? यही लोग दावत देते हैं। और फिर जो मुजारा है उसका जो नुमाइंदा है वो जागीरदार है, वो मुजाहरे की फेवर की बात करेगा, और जो मजदूर है उसका नुमाइंदा सनतकार है, वो मजदूर के फेवर की बात करेगा। सवाल ही पैदा नहीं होता। और भूखे का नुमाइंदा यहाँ पे लैंड रोवर वाला है, लैंड क्रूजर वाला है, तो वो उसके मिसाइल डिस्कस करेगा। कुछ खबरें डिस्कस कर लेते हैं। एक बहुत बड़ा सर्वे हुआ है और सर्वे खुफिया हुआ है कि जी बड़ी उछल कूद कर ली मुख्यमंत्री ने और बड़े इश्तिहार पूरे 16 सफ़ों के ट्राम चल गई, और ये सारे जो मंसूबे हैं वो बुज़दार के आपको पहले बताया है। तो 53% पंजाब में जो मकबूलियत है वो मकबूलियत है PTI की, इमरान खान की 53%, यानी 12 करोड़ के सूबे में से जो है वो 7 करोड़ लोग वो इमरान खान के साथ हैं। और नून लीग की जो मकबूलियत निकली है वो निकली है 17%, 16%, 17%। और जो ताकतवर हैं वो अपने सर पकड़ के बैठ गए हैं कि इस बंदे का क्या करें। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल पिंडी की देता हूँ। PTI का परचम, झंडा ब्लैक में मिल रहा है, ब्लैक में, पाकिस्तानी परचम से महंगा है। दुकानदार से कहे ना PTI का झंडा चाहिए, क्योंकि वो 14 अगस्त को एहतजाज भी है, तो वो पहले आपको देखता है कि आप फौजी या पुलिस या जो है ना वो स्पेशल ब्रांच के तो नहीं है। अगर दुकानदार आपका वाकिफ़ है तो आपको पीछे ले जाएगा, वहाँ से आपको झंडा निकाल के देगा, और वो झंडा पाकिस्तान के झंडे से महंगा है। कभी आपने सियासी जमातों के झंडे दुकानों पे बिकते देखे? मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। और कहाँ पे? पिंडी में। दूर दराज शहर तो मुझे नहीं पता, पिंडी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे PTI के परचम जो है वो दुकानों पे पड़े हैं और ब्लैक में मिल रहे हैं। हमने तो नहीं देखी ऐसी मकबूलियत, हमने तो ऐसा इश्क नहीं देखा, हमने तो ऐसा जुनून नहीं देखा। नून लीग जो है ना वो कितनी दफ़ा हुकूमत में आई, पीपल्स पार्टी, एक फ़लस्तीन का झंडा भी नज़र आ रहा है, कहीं कहीं कश्मीर का झंडा नज़र आ रहा है, आज़ाद कश्मीर का, और फिर PTI का झंडा। पाकिस्तानी झंडे तो फिर हैं ही हैं। बहरहाल ये एक सर्वे हुआ है, सर्वे का आपको बता दिया है। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि मरी में जो है वो शाही ख़ानदान जो है वो जमा है, इबलीस की मजलिस शूरा कह लें। वहाँ पे नवाज शरीफ जास्मीन राशिद से 80,000 वोटों से हारे हैं, ये मैं आपको बार बार याद कराता हूँ। और जो है मुख्यमंत्री वहाँ पे है, प्रधानमंत्री वहाँ पे है लेला। पहले इन्होंने
علیحدہ علیحدہ ملاقات کی ہے، یعنی آپس میں صرف خاندان نے ملاقات کی ہے، کیونکہ ان کو ڈر لگتا ہے نا یہ پنڈی اسلام آباد میں کہ جی بگنگ ہوتی ہے، ریکارڈنگ ہوتی ہے، تو ادھر ان کے اپنے گھر ہیں، ادھر چیکنگ کر کے یہ بات کرتے ہیں، باہر لان میں بیٹھتے ہیں کہ کوئی بات نہ سنے، ساتھی ہیں وہاں پہ اکٹھے ہیں، تو کوئی پاکستان کی ترقی کی بات ہو رہی ہوگی، پاکستان کے ہسپتالوں کی بات ہو رہی ہوگی، پاکستان کے اسکولوں کی بات ہو رہی ہوگی، سازشی ابلیس کی مجلس شورا، ابلیس کی مجلس شورا میں کون سی بات ہو سکتی ہے؟ یہی اپنا مال دمڑی کیسے بچانی ہے، چمڑی کیسے بچانی ہے، ایکسٹینشن کیسے دینی ہے، ایکسٹینشن دینے کی شرائط کیا رکھنی ہے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف کہتا ہے مجھے وزیر اعظم بنائیں کیونکہ ان کے باپ کی جاگیر ہے بڑے لوہار کی، کبھی چھوٹا کہتا ہے مجھے بنائیں، کبھی بڑا کہتا ہے مجھے بنائیں، کبھی بیٹی کہتی ہے مجھے بنائیں، ووٹ کسی کو بھی نہیں ملا، تینوں ہارے ہوئے ہیں۔ لیکن وہ اس دن بارش والے چاچا نے کہا تھا نا کہ انہوں نے ثابت کیا ہے کہ بغیر غیرت کے، بغیر شرم کے بھی حکومت کی جا سکتی ہے، یہ چاچا بارش والے نے کہا تھا۔ بہرحال یہ مری میں اجلاس ہو رہا ہے، خواجہ آصف بھی وہاں ہے کیونکہ خواجہ آصف پھنسا ہوا ہے، اس کا جو طوطا ہے وہ اقرار پہ اقرار کرتا جا رہا ہے، وہ جو IDCR ہے، تو وہ جو ہے نا خواجہ آصف بھی ادھر پہنچا ہوا ہے، رانا ثناءاللہ بھی پہنچا ہوا ہے۔ پھر رانا ثناءاللہ نے ٹی وی پہ کہہ دیا ہے شہزاد اقبال کو کہ نواز شریف جو ہے وہ ایکسٹینشن کسی کو نہیں دیتے۔ یہ بیان بڑا ہائی لائٹ ہو گیا ہے، حالانکہ انہوں نے باجوہ کو ووٹ ڈالے، بالکل ڈالے، سارا وہ گان تو عمران کے سارا آ گیا نا، لیکن انہوں نے لائن میں لگ کے ووٹ ڈالے۔ اچھا پھر یہ جو ابھی 5 سال کی ترمیم کی ہے یہ کس نے کی ہے؟ یہ بھی نون لیگ نے کی ہے، نواز شریف کی مرضی شامل تھی کہ آرمی چیف کی مدت 3 سال سے 5 سال کر دی جائے، یہ بھی انہوں نے کی ہے۔ بہرحال رانا ثناءاللہ نے بیان دیا ہے کہ نواز شریف کا ریکارڈ ہے کہ وہ ایکسٹینشن نہیں دیتے، تو یہ بیان کافی ہائی لائٹ ہوا ہے۔ تو اس بیان کی روشنی میں اب آگے کیا کرنا ہے؟ تو یہ ابلیس کی مجلس شورا مری میں بیٹھی ہے۔ اس کے بعد ایک اور بڑی عجیب خبر ہے، اور یہ خبر ہے کہ الطاف حسین نے آج باضابطہ طور پہ MQM ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ یعنی یہ جو MQM ہے یہ تو پہلے علیحدہ ہو گئی تھی، یہ جو فارم 47 کی پیداوار ہے ایک بھی نہیں جیتا، بے شرم کوئی وزیر بنا پھرتا ہے اور کوئی MNA۔ پر الطاف حسین کا کہنا تھا کہ انہوں نے 47 سال جو ہے وہ کوشش کی کہ مہاجروں کو حقوق ملیں، کراچی کو حقوق ملیں، لیکن انہوں نے معذرت کی اینڈ پہ کہ وہ حقوق یہ نہ دلا سکے، سسٹم جیت گیا۔ جو سسٹم تھا پاکستان میں، الطاف حسین کی اٹھان بڑی زبردست تھی۔ الطاف حسین جو ہے وہ ایک درمیانہ جو ہے نا وہ ان کا خاندانی پس منظر تھا، درمیانہ سے بھی نیچے تھا، اور انہوں نے کراچی یونیورسٹی میں بڑا لوگوں کو منظم کیا۔ پھر ان کی لائن تبدیل ہو گئی، ان پہ جو ہے نا وہ پھر آپ جانتے ہیں بوری باندھ اور بھتے اور سو اینڈ سو یہ سارا کچھ ہوتا رہا۔ بہرحال اب انہوں نے باضابطہ طور پہ جو ان کی MQM تھی وہ انہوں نے ختم کر دی ہے۔ اور آخری ایک اچھی خبر ہے، وہ خبر یہ ہے، یہ پتہ نہیں سسٹم نے کیوں کیا ہے، حماد اظہر کے جو کاغذات ہیں وہ جو ہے منظور ہو گئے ہیں الیکشن لڑنے کے لیے۔ یہ ذہن میں رہے کہ عمران خان نے جو ہے وہ ضمنی الیکشن کا بائیکاٹ کا کہہ دیا ہے کہ کوئی الیکشن نہیں لڑے گا، لیکن یہ وہ سیٹیں ہیں جن پر PTI کے لوگوں کو سزا ہوئی ہے۔ تو عمران خان نے کہا کہ وہ مشکل وقت میں الیکشن لڑے، وہ ظلم میں الیکشن لڑے، جبر میں الیکشن لڑے، لہذا ان کی سیٹوں پر کوئی کھڑا نہیں ہوگا اور یہ دفع کریں اس سسٹم کو، الیکشن لڑے ہی نہ۔ لیکن یہ وہ سیٹ ہے جس پہ میاں اظہر صاحب فوت ہوئے، حماد اظہر صاحب کے والد فوت ہوئے، تو ان کی سیٹ پہ حماد اظہر جو ہے انہوں نے کاغذات جمع کرائے اور ان کے کاغذات منظور ہو گئے۔ جیتنے تو ان کو دینا کسی نے نہیں ہے، ورنہ حماد اظہر جو ہے نا وہ بڑی لمبی لیڈ سے جیت جاتے، تو ان کے کاغذات منظور ہو گئے ہیں اور وہ اپنے والد صاحب کی سیٹ پر ضمنی الیکشن لڑیں گے۔ اس کے بعد ایک شہر اقتدار میں خبر گردش کر رہی ہے اور یہ خبر اچھی نہیں ہے۔ خبر یہ ہے کہ جو عمران خان کا ویٹ ہے نا وہ واقعی کافی جو ہے وہ گر رہا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ یہ آپ کے سامنے اگر آپ غور سے دیکھیں یا زوم کر کے دیکھیں نا تو میرے چہرے پہ آپ کو پسینہ نظر آئے گا، میری شرٹ پہ بھی آپ کو پسینہ نظر آئے گا، اور آپ جانتے ہیں کہ اس کو ڈی ہائیڈریشن کہتے ہیں۔
اور ایک بندہ جو بالکل اوون میں بند ہے، جس کا چھوٹا سا سیل ہے اور جس کو پانی بھی پورا نہیں دیا جاتا، اگر پانی دیا جاتا ہے تو وہ گندا ہوتا ہے۔ پھر عمران خان ایکسرسائز بھی کرتے ہیں۔ پھر عمران خان کھانے میں بڑے چوزی ہیں، وہ یعنی کھاتے ایک دو ٹائم ہیں لیکن مزیدار کھاتے ہیں۔ اب وہ کھانا بھی ان کو نہیں ملتا تو ان کے وزن میں جو ہے وہ کمی آ رہی ہے، اور سسٹم کو پتہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ عمران خان کو کچھ ہوتا ہے تو پھر جو ہے یہ بہت قیمت چکانی پڑے گی۔ ابھی بھٹو والی قیمت ان کے سر پہ ہے، مشرقی پاکستان والی ان کے سر پہ ہے، فاطمہ جناح کی ان کے سر پہ ہے، ان کو تانے ملتے ہیں، قید اعظم والی ان کے سر پہ ہے، تو ایک اور یہ جو ہے نا ان کے سر پڑ جائے گی۔ تو اب شہر اقتدار میں خبر گرم ہے کہ بجائے اس کے کہ شوکت خانم سے ڈاکٹرز آئیں اور وہ عمران خان کا معائنہ کریں، عمران خان کو دیکھیں، تو کیوں نہ عمران خان کو شوکت خانم میں شفٹ کر دیا جائے۔ یعنی یہ کوئی ڈیل آپ نہیں کہہ سکتے، یا یہ کوئی آپ انڈرسٹینڈنگ نہیں کہہ سکتے، اور یہ بڑے بڑے رپورٹرز نے اور بڑے بڑے یوٹیوبرز نے اس کو رپورٹ کیا ہے کہ یہ خبریں جو ہے وہ کافی گرم ہیں۔ اور یہ بھی ایک تھیوری ہے کہ قاسم اور سلمان پاکستان اگر آتے ہیں 14 اگست کے بعد تو یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ ایک اور تھیوری چل رہی ہے کہ اسلام آباد میں بالکل جو نئی نویلی جیل بنی ہے، ابھی وہاں ہے بھی کوئی نہیں، تو عمران خان کو وہاں شفٹ کر دیا جائے۔ بہرحال اب یہ خبریں تواتر کے ساتھ آ رہی ہیں کہ عمران خان کی جو صحت ہے وہ پہلے والی نہیں ہے، اور ہو ہی نہیں سکتی۔ عمران خان کو 2 سال ہو گئے ہیں، آپ ذرا جیل مینول کے مطابق 4 سال ہو گئے ہیں، دن اور رات گنا جاتا ہے جیل مینول کے مطابق، اس کے مطابق تو 4 سال ہو گئے ہیں، اور جو ہے نا عمر آپ کے سامنے 72 وہ کراس کر گئے ہیں، نہ گھر کا ان کو کھانا ملتا ہے۔ بہرحال یہ خبر جو ہے نا گرم ہے کہ عمران خان کو شوکت خانم میں جو ہے نا وہ معائنے کے لیے وہ شفٹ کیا جا سکتا ہے۔ کراچی میں ایک بندہ تھا اور نام تھا اس کا عزیر بلوچ، یہ پیپلز پارٹی کا بڑا خاص بندہ ہے۔ یہ آپ کو یاد ہوگا لیاری گینگ وار، رامان ڈکیت، عزیر بلوچ، یہ پھر سروں سے فٹ بال کھیلتے تھے، خاص کر رینجرز کے، اور بڑا انہوں نے ویڈیو بنائی اور بڑی اس نے تباہی مچائی جو ہے نا یہ عزیر بلوچ نے۔ یہ آپ کو بھول گیا ہوگا وہ ذوالفقار مرزا جو ہے وہ آصف علی زرداری کا وہ دایاں ہاتھ تھا، وزیر داخلہ تھا، فہمیدہ مرزا کا گھر والا۔ اس نے کہا تھا کہ ہم نے مہاجروں کی جو ہے نا مقابلے کے لیے لیاری گینگ وار کو کھڑا کیا، انہوں نے لوگوں کو قتل کیا۔ یہ جس طرح میں نے بتایا کہ رینجرز کے سپاہیوں کے سروں کے ساتھ انہوں نے فٹ بال کھیلی، انہوں نے لوٹا، پھر فریال تالپور کے ساتھ اس کی تصویریں، زرداری کے ساتھ اس کی تصویریں، شرجیل میمن کے ساتھ اس کی تصویریں، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کراچی جیل میں نہیں ہے، یہ دن کے وقت جیل میں ہوتا ہے اور رات کو اس کا کھلی ولی پروگرام ہوتا ہے، کیونکہ عدالت میں اس نے 2 مہینے پہلے کہا تھا کہ مجھے کیبل لگوا کے دیں، کیبل، اور اس پہ رشین چینل بھی آنے چاہیے، یہ اس نے عدالت میں کہا تھا۔ تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ رات کو جس طرح زرداری صاحب خود جیل کاٹتے تھے، جیل میں ان کے بچے بھی ہوتے رہے، تو ڈاؤن لوڈ تو انہوں نے کیے نہیں ہوں گے۔ بہرحال یہ بھی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دن کو جیل میں ہوتا ہے اور رات کو اس کا کھلی ولی پروگرام ہوتا ہے عزیر بلوچ کا، کیونکہ یہ پیپلز پارٹی کا خاص آدمی ہے۔ وہ پے در پے بری ہو رہا ہے، آج بھی وہ بری ہوا ہے ایک مقدمے میں، اور سزا کس کو ہوئی ہے؟ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آدھا لاہور اس کے ہاتھوں میں پیدا ہوا ہے۔ پاکستان کی سب سے بڑی گائنیکالوجسٹ ڈاکٹر جاسمین راشد کو دوسرے کیس میں 10 سال کی سزا ہو گئی ہے۔ اب یہاں سے پاکستان دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کدھر جا رہا ہے، پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے، پاکستان کا مستقبل کیا ہے۔ یہ ڈاکٹر جاسمین راشد یہ مہینے میں 1 دفعہ یہ جاتی تھی ادھر شمالی علاقہ جات میں، گلگت وغیرہ میں، جہاں پہ ہسپتال نہیں تھے، جہاں پہ ڈسپینسری نہیں تھی، اور وہاں پہ یہ جا کے عورتوں کا علاج کرتی تھی، زچگی وغیرہ، ڈیلیوری وغیرہ، یہ سارا کچھ وہاں پہ دیکھتی تھی۔ یہ سالوں سے ان کی روٹین تھی کہ یہ ادھر جاتی تھی ریموٹ ایریاز میں، اور وہاں پہ عورتوں کی صحت کا جو ہے وہ جا کر چیک کرتی تھی۔ اس جاسمین راشد کو دوسری دفعہ 10 سال سزا ہو گئی ہے، کیونکہ اس نے نواز شریف کی شلوار پھاڑی، اس نے نواز شریف کی عزت نیلام کی، اس نے نواز شریف کے 3 دفعہ کا وزیر اعظم نواز شریف کے اندر سے نکال کے تار پہ ٹانگ دیا، اس کو 10 سال سزا ہوئی۔
ایک 16 سال کے بچے کو 10 سال سزا ہوئی، 16 سال کے بچے کو 10 سال۔ عمران خان کا ایک حافظ گارڈ ہے جو عمران خان کے ساتھ اسلام آباد میں تھا، اس کو 10 سال کی سزا ہوئی، لیکن عزیر بلوچ جو ہے وہ بری ہو گیا ہے۔ عزیر بلوچ پہ جتنے بھی کیس ایک ایک آر کے ہر 2-3 مہینے بعد وہ بری ہو جاتا ہے، کیونکہ جو گواشوا تھے وہ مار دیے، بھگا دیے، جو ان کو خرید لیا۔ زرداری ماڈل آپ کو پتہ ہے، بے نظیر کے گواہ کدھر گئے، خالد شہنشاہ کدھر گیا، رحمان ملک کدھر گیا، اسی طرح زرداری کرتا ہے، یہ زرداری سسٹم ہے۔ تو بہرحال جی عزیر بلوچ جو ہے وہ بری ہو گئے، اور ڈاکٹر جاسمین راشد کو بہت شکریہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا کہ وہ کہا تھا نا ڈاکٹر A.Q. خان نے کہ ستم ظریف مگر کوفیوں میں گزری ہے، اس سے کہتے ہیں کوفیوں میں گزرنا، اس سے کہتے ہیں خدمت کا صلہ دینا، چاہے وہ عمران ہو، چاہے وہ ڈاکٹر A.Q. خان ہو، چاہے وہ فاطمہ جناح ہو، چاہے وہ قائد اعظم ہو۔ آج اقلیتوں کا ڈے منایا گیا تو وہاں پیچھے قائد اعظم کی تصویر نہیں تھی، قائد اعظم کی۔ آج اخبار میں تصویر چھپی، اتنی ساری قائد اعظم کی تصویر تھی، اور بڑی تصویریں وہ جو شاہی خاندان ہے جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا آج کل رائل فیملی ہے، اس کی تصویریں بڑی تھیں، قائد اعظم کی اتنی ساری تصویر تھی۔ تو جس نے بھی احسان کیا، مولا علی نے فرمایا کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو، یہ شر ہیں، یہ سارے شر ہیں، یہ اشرافیہ۔ بہرحال عزیر بلوچ بری ہو گیا۔ یہ رینجرز کے سروں سے فٹ بال کھیلتا تھا، فیلڈ مارشل صاحب کو بتانا تھا، اور دوسرا فیلڈ مارشل صاحب سے ایک اور سوال پوچھنا تھا، کیونکہ امریکہ میں بھی انہوں نے سورہ حجرات پڑھی ہے، یعنی وہ جو ہے نا، اگر میں غلط پروناؤنس کر رہا ہوں تو معاف کر دیجئے گا۔ سورہ حجرات میں انہوں نے آیت پھر پڑھی ہے کہ جب کوئی فاسق اور فاجر تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ FIR ہوتی ہے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ۔ یہ سر جی جتنی FIRیں کٹی ہیں یہ درست ہیں، ان کی تحقیق کی گئی۔ آج جو 16 سال کے بچے کو 10 سال سزا ہوئی، تحقیق ہوئی۔ آج وہ جو سیکیورٹی گارڈ تھا عمران خان کا، وہ تو اسلام آباد میں تھا، اس کو 10 سال سزا ہوئی، تحقیق ہوئی۔ ڈاکٹر جاسمین راشد نے راحت بیکرز جلائی، بیکری جلائی جاسمین راشد نے، تحقیق ہوئی۔ شاہ محمود قریشی کو بری کر دیا گیا، اچھی بات ہے کہ وہ کراچی میں تھے، وہ کراچی میں تھے لہذا وہ بری ہیں۔ وہ جو سیکیورٹی گارڈ تھا عمران کا وہ اسلام آباد میں تھا، اس کو 10 سال، تحقیق ہوئی۔ شیشے کی چھوٹی سی میز کے نیچے 4 فٹ پیٹ رکھنے والا ہڈ حرام اور حرام خور پولیس والا چھپا ہوا تھا۔ میز عمران کے سامنے پڑی تھی، اس کے نیچے وہ چھپا ہوا تھا، میز شیشے کی تھی، اور بھی لوگ بیٹھے تھے، لیکن پولیس والا وہاں پہ اپنی ہوا روک کے کیونکہ یہ حرام کھاتے ہیں تو ہوا بہت چھوڑتے ہیں اور بہت زہریلی چھوڑتے ہیں، ہوا روک کے وہ میز کے نیچے بیٹھا رہا، عمران کو نظر نہیں آیا، تحقیق ہوئی۔ یہ فاسق اور فاجر نہیں ہے پولیس والے۔ جس گواہ کی سٹار گواہی کی گواہی ڈالی گئی اس دن وہ چھٹی پہ تھا، تحقیق ہوئی۔ ایک پولیس والا پردے کے پیچھے کھڑا تھا عمران کے کمرے کے اندر، عمران کو پتہ ہی نہیں تھا، تحقیق ہوئی۔ تو یہ فاسق اور فاجر کی کیا تعریف ہے؟ اور پھر مغرب میں پورٹریٹ کرنا ہم لبرل ہیں، سیکولر ہیں، شراب خانے کھل رہے ہیں، مدنی مسجد گرائی جا رہی ہے، ادھر قرآن کا تڑکا، سورہ حجرات وہ آپ کی زبان پہ چڑھ گئی ہے۔ یعنی کہاں پہ تحقیق ہو رہی ہے، کہاں پہ جو ہے نا وہ تحقیق کر لیا کرو، جھوٹی خبریں ہیں، جھوٹا مقدمہ ہے، فالس فلیگ آپریشن ہے۔ تو وہ CCTV وہ تحقیق ہے نا، قرآن کے مطابق وہی تحقیق ہے CCTV، وہ عمران کہتا ہے سامنے لائیں۔ عمران خان کو ہائی کورٹ میں جس وقت گرفتار کیا گیا وہ CCTV فوٹیج چوری ہو گئی، قرآن کہتا ہے تحقیق کر لیا کرو۔ پھر فاسق اور فاجر کون ہے؟ یعنی یہ تو قوم یعنی مشکلات کا شکار ہے کہ یار کون ہے فاسق اور فاجر، یہ کون جھوٹی گواہیاں دے رہا ہے، اور پھر جھوٹی گواہیوں پہ وہ لانتی سزائیں سنا رہے ہیں جن کا نہ کوئی دین ہے نہ ایمان ہے، جو ہے نا حلف کی پاسداری نہیں کر رہے کہ ہم عدل کریں گے، ہم انصاف کریں گے۔ 16 سال کے بچے کو وہ کیس ہی نہیں سن سکتا، 16 سال کے بچے کا انہوں نے پکڑ کے 10 سال سزا دے دی۔
تو سر یہ کون ہے فاسق اور فاجر؟ انصار عباسی فاسق اور فاجر نہیں ہے؟ روزانہ یہ اس کے بارے میں منیب فاروق حوالدار روزانہ دھمکیاں فاسق اور فاجر، کامران شاہد روزانہ دھمکیاں فاسق اور فاجر، دریائی خچر جو ہے نا سہیل وڑاچ روزانہ دھمکیاں فاسق اور فاجر، یہ تحقیق کرتے ہیں، عدالتوں کے فیصلے پہلے سناتے ہیں۔ اب فیصل واڈا کہہ رہا ہے کہ ایکسٹینشن ہوگی ہوگی ہوگی، کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا، کوئی تحقیق، کوئی فاسق فاجر، کوئی قرآنی آیت، کوئی مدنی مسجد پہ قرآنی آیت، شراب خانوں پہ قرآنی آیت کی مطلب کی، ان کے لیے تو بڑا سخت ہے کہ تم مطلب کے معنی پہناتے ہو۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔